अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। 25 मार्च को 6 जजेस ने खत लिखा और उसके बाद से आने वाला तूफान अभी तक थमा नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर ज़रा सा हम उसको रैप अप करने की कोशिश करें तो उसके बाद हमने देखा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रहनुमाई के लिए खत लिखा था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और तय ये हुआ कि एक कमीशन बना दिया जाएगा, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के मुताबिक। लेकिन उसके बाद बड़ा प्रेशर आया 300 के करीब वकला का, कुछ बार काउंसिल्स का, जिन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस को। बिल आखिर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाया, आज खुद नोटिस लिया और उसमें हमने देखा कि प्रोसीडिंग भी हुई और उसके बाद 29 अप्रैल तक उसको पोस्टपोन किया गया और इंदिया दिया गया कि ये फुल कोर्ट भी बन सकता है। ये तो सारी वो अदालती चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि कुछ हमने देखा कि तकरीबन 6 जजेस जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस समेत, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस, चीफ जस्टिस समेत, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी 8 के 8 जजेस, यानी कुल मिलाकर आज भी एक जस्टिस बाक़ी नदवी को खत मौसूल हुआ और वो एक थ्रेटनिंग लेटर आप उसको कह लें, क्योंकि जो उसके अंदर पाउडर रखा गया वो आर्सेनिक पाउडर था, लेकिन जो उसकी मिकदार थी वो 10% आर्सेनिक पाउडर था। अगर ये 70% तक होता तो फिर एक हौलनाक और एक खतरनाक एक चीज़ हो सकती थी, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती थी। अब ये मामला है क्या, ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? सारी जो जंग है वो इस वक्त अदलिया की आज़ादी की है, क्या ये अपनी किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगी? क्योंकि जो 6 जजेस का खत था वो यही था कि हमारे अदारे में यानी अदलिया में हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इंटरफेरेंस है। जो खतूत के हवाले से जो थ्रेटनिंग लेटर्स मौसूल हुए हैं उसके हवाले से हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनका भी एक बयान आज जारी हुआ। क्या कह रहे थे उसकी तहकीकात के हवाले से, वो सुन लेते हैं। खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत ज़बरदस्त बात की है वज़ीर आज़म साहब ने कि इसकी मुकम्मल तौर पे शफाफ तरीन तहकीकात कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अहम तरीन बात यह कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करना, इस इशू को बड़े मेच्योरिटी के साथ देखना है। जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कर देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद शोएब शाहीन साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है PTI के, उसके साथ साथ लीगल एक्सपर्ट है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हाफिज एहसान अहमद साहब, सीनियर लीगल एक्सपर्ट, बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब, लीगल एक्सपर्ट है, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शोएब शाहीन साहब, आपसे बात का इस तरह आगाज कर लेती हूँ क्योंकि आज जो पिछली बातों की बाद में बात करेंगे, लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब ने आज बयान दिया है उस बयान को उससे आप कंसेंसस इस तरह से डेवलप होता है कि एक तो ये कि पोलिटिसाइज नहीं होने चाहिए, बड़ी मेच्योरिटी के साथ तहकीकात होनी चाहिए इस मामले की कि आखिर ये जो खतूत का सिलसिला है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं, ये क्या सिलसिला है और कहाँ से खतूत आ रहे हैं, कौन इनको इरसाल कर रहा है, इस पर बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डू यू एग्री? देखिए, संजीदगी के लिए ज़रूरी है कि शख्स भी वो संजीदा हो। जो कठपुतली है, जिनके वो इशारों पे नाचने वाला वो शख्स है, उसकी क्या अपनी क्रेडिबिलिटी है? जो खुद इलेक्शन हार के डाकाजनी के ज़रिए यहाँ आकर के काबिज होकर बैठा हुआ है, उसकी संजीदगी का ये आलम है कि आप देखें कि एक दिन मिलते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को FIR करती है, फिर दूसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट वालों को पहुँच जाता है, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाता है, अब फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहुँच जाता है। एक ही डाकखाना इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ कहते हैं CCTV फुटेज लगे नहीं है, और अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे। और मतलब है कि ये सारा ड्रामा है। बेसिकली पर्पज़ क्या है? उस ख़त से तवज्जो हटाना मकसद है। इसके दो मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, वो जो एक संजीदगी के साथ एक ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन सीनियर जजेस के 6 के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, 90% ऑफ द हाई कोर्ट है वो, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी संजीदगी के साथ एक क्वेश्चन शुरू हुआ कि क्या हम एक अदलिया आज़ाद हमारी होगी, अगर होगी तो क्या हमारे मुख्तदर लोग अब इसके ऊपर प्रेशर करना बंद कर देंगे या नहीं होगा। इस संजीदगी को कम करने या उसकी तवज्जो हटाने के लिए एक मकसद हो सकता है। अच्छा। दूसरा मकसद ये हो सकता है इन जजेस को दबाया जाए या दोबारा थ्रेट किया जाए कि आपका अभी तो हमने 30% रखा है, इसके अंदर ये जहर बढ़ भी सकता है, ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, कोई और टैक्टिक्स भी इस तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। ये उन तमाम जजेस को एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ वार्निंग दी जा रही है कि तुम इंसान बन जाओ, जो हम कहते हैं उसके मुताबिक चुपचाप चलते चले जाओ, और अगर आप नहीं करोगे तो ये होगा। देखें, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हमने
یہ وقت پہ چیزیں درست کی ہوتی ہیں. یہ لیاقت بات چٹھا تو نے یہ آپ کا جو گفتگو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس پہ میں بات کرتی ہوں، لیکن جو آپ نے یہ بات کی نا کہ وزیر اعظم خود ایک کٹ پتلی ہیں تو وہ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، لیکن سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ حافظ صاحب آپ سے اس بات کو جواب دیتے. حافظ احسان احمد صاحب، وزیر اعظم یہ جو بھی الزام لگائے ہیں بہرحال کہ وہ کٹ پتلی ہیں، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت آئے ہیں، واٹ ایور دا ایلیگیشنز آر، بٹ دا ریالٹی از کہ ہی از اے پرائم منسٹر، سمپل اینڈ اسٹریٹ. اب وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیریٹی ہم سب میں ہے اور ہم بار ایسوسیشنز کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بھی ہے، جسٹس سسٹم کے ساتھ بھی ہماری اس کے اندر ہے، تو کرنا کس نے ہے؟ کرنا یا آپ کی عدلیہ نے کرنا ہے، اور اس کو جو سپورٹ کرنا ہے وہ پاکستان کی ایگزیکٹو نے کرنا ہے. اور وہ ایگزیکٹو وہ ہوگی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، جو پرائم منسٹر کی صورت میں بھی موجود ہے، جو گورنرز کی صورت میں بھی موجود ہے، جو چیف منسٹرز کی صورت کے اندر موجود ہے، اور وہی اسی کا پرائم منسٹر کا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو بلاتے بھی ہیں، انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اگر ہم نے اس کو سنسیریٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ جی تھورولی پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بڑا سیریس معاملہ ہے اور دونوں سیریس معاملے نہ یہ. ایک تو وہ معاملہ جو جس طرف 6 ججز والا آیا جس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والا معاملہ. اب پہلے والا بھی جو معاملہ تھا اس کو بڑا انسٹیٹیوشنل ٹھیک رسپانس کیا گیا. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پاکستان کے چیف جسٹس کو یا پاکستان کی سپریم کورٹ کو نہ مانیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے، یا آپ کا اس کے علاوہ آرگومنٹ کیا ہے جی؟ مثلا اگر پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے جو اس وقت موجود ہے، جو 15 ججز ہیں جس میں سارے جو ہیں وہ ججز ایبل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ججز رہ چکے ہیں، یہاں تک آ گئے ہیں. ان کو تو مان رہے ہیں نا. اچھا نہیں دیکھیں نا ان کو بھی نہیں نا، دیکھیں نا کمیشن نہ بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انسٹیٹیوشنل رسپانس آیا، سب ججز سے ملے، پرائم منسٹر کو بلایا، اور ہم نے پرائم منسٹر کو ملائن کیا کہ جی شاید پرائم منسٹر خود بھاگم بھاگ کسی کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہی مجھے بلایا میں بھاگ کے جاؤں. وہ بھی اندر ججز نے ایک فیصلہ کیا، اگر وہ نہ جاتے تو وہ کہتے جی آپ آرٹیکل 190 کے نیچے جو ہیں وہ آپ ہمیں کس طرح ڈیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ چلے گئے ہیں، گڈ انٹینشن کے اندر گئے ہیں، انہی کے کہنے کے اوپر ایک جج صاحب سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے انہیں بنا دیں اور یہ کام آگے چلنا چاہیے اور اس کی پروب یا انکوائری ہونی چاہیے، اور لا کے اندر یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسے انیشیٹ کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ان 3-4 دن کے اندر اصل ایشو سے ہٹ کے اس لیٹر کو ہم کرٹیسائز کرنا جی نہیں اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے، یہ جی 184(3) کے نیچے آنا چاہیے، حالانکہ نہ 184(3) کا کیس ہے نہ 209 کا کیس ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کا کیس جو ہے عدلیہ کی آزادی کا کیس جو ہے وہ عدلیہ نے حل کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے، ہم نے انہیں سپورٹ کرنا ہے. اب وہ ایک سپورٹ کے اندر میکانزم آئے، ہم نے کہا پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کر دے، ہم نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کر دے. ہم اس شریف آدمی جس کا اس ہیئرنگ کے اندر بھی آیا تصدق جیلانی صاحب آئے اور انہیں کہا گیا وہ پیچھے ہٹ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن پرسوں کی ہیئرنگ کے اندر یہاں تک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو ٹی او آر بنے تھے وہ تصدق جیلانی صاحب کی کانفرنس کے ساتھ بنے تھے، ان کی مشاورت سے بنے، اور انہوں نے اس کو ایڈ آن بھی دیا جس کو چیف جسٹس نے اس کو سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو 6 ججز ساتھ بیٹھے تھے ان 6 ججز میں کسی ایک نے کہا کہ جو چیف جسٹس یا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے اس بات میں کوئی فرق ہے. اب اس کے بعد ہوا کہ ہم نے اس کو اتنی میڈیا ہائپ دی، وہ تصدق جیلانی صاحب بھی پیچھے چلے گئے، وہ 184(3) کا سو موٹو بھی آ گئے. سب ہم جانتے ہیں کہ 184(3) کے نیچے نہ انکوائری ہو سکتی ہے نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. الٹیمیٹلی پھر آپ کو کمیشن ہی بنانا پڑے گا، اور اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. گورنمنٹ نے پہلے آپ کی بات مانی کہ جی ریٹائرڈ جج لگا دیں. اب آپ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جی ہم اس جج کو جو سرونگ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، گورنمنٹ ان کو نوٹیفائی کر دے گی. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں گے، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے نا. حکومت نے تو نہیں بنانا نا، حکومت نے ریکویسٹ کرنی ہے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن بنانا. ایک آپ کا ایگزیکٹو فنکشن ہے وہ گورنمنٹ نے پرفارم کرنا ہے، ایک آپ کا جوڈیشل فنکشن ہے جو کورٹ نے پرفارم کرنا ہے. اب معاملہ کورٹ کا ہے، اگر عدالت یہ کہا یا طے ہوا، یہ 15 ججز کے اندر میجورٹی فیصلہ آیا کہ ریٹائرڈ جج کے ذریعے کمیشن کی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر دی، حکومت نے کر دیا. اب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں چاہے اوپن کورٹ کے اندر کرتے ہیں کہ نہیں جی
انہوں نے withdraw کر لیا ہے, اب ہم 4 یا 5 لگاتے ہیں تو اس کو نوٹیفائی کر دیں. اگر وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ پھر انہیں لگا دے گی, لیکن طے کرنا عدلیہ کا کام ہے, اور جو بھی کریں ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ اور ان ججز کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور اس بڑے ایشو کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ اگر اس وقت ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم سسٹم سے یا ان ساری سچویشن سے بہت دور ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ڈیویٹ کرنے والی جو ہے, اس پہ ان کے بات پہ میں آپ سے بات کروں گی جدون صاحب, لیکن اس کے ساتھ مجھے بتائیں جو شعیب شاہین صاحب نے بات کی ہے کہ جو تھریٹنگ لیٹرز کا سلسلہ ہے, اس کے انہوں نے 2 ایسپیکٹس بتائے کہ یا تو یہ کہ ڈیویٹ کرنے کی سازش ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے اس ایشو کو, جی ججز نے لکھا ہے, اور دوسرا آپ نے کیا بتایا تو ادروائز دوسرا یہ ہے کہ ان کو تھریٹ کرنا مزید مقصد ہے. تھریٹ کیا جائے. آپ کی نظر میں یہ خطوط کی وجہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں وجہ جو بھی ہو سکتی ہے وہ تو لکھنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں لکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور یہ جوڈیشری کو انٹیمیڈیشن کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں نا جب تک فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, میرا خیال ہے خطوط جو لکھنے کا سلسلہ ہے اس کو بھی لنک کیا جائے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ. الٹیمیٹلی دیکھیں نا 184(3) کے تحت تو سپریم کورٹ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتی, جوڈیشل کمیشن بنے گا. جوڈیشل کمیشن کے لیے اس میں یہ ہوگا کہ اگر سٹنگ ججز یافتہ پھر کس طرح بیٹھیں گے, اگر فل کورٹ آپ نے بٹھا دی ہے پھر اس میں سے اگر کمیشن بنائیں گے تو وہ رپورٹ کس کو کریں گے, اس میں سے کون وہی فل کورٹ بری تو نہیں ہے نا, نہیں اگر بن جاتی ہے تو پھر تو آپ دیکھیں نا سٹنگ ججز کا تو جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا, پھر خود ہی تو وہ کمیشن نہیں بن سکتے اور خود ہی اپنی بات تو نہیں سن سکتے. جوڈیشل کمیشن تو پھر یا کسی ہائی کورٹ کے جج کو بنائے اگر وہ سرونگ جج کو بناتے ہیں, یا پھر کسی ریٹائرڈ جج کو بنانا پڑے گا. اگر فل کورٹ آپ نے بٹھا دیا, کمیشن میں ریٹائرڈ جج تو نہیں ہوتے, نہیں ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے جوڈیشل کمیشن ہیڈ وہی کر رہے ہوتے ہیں جوڈیشل یہ کمیشن. تو مرضی ہے, گورنمنٹ کی گورنمنٹ مرضی کی ہے مرضی یا ہے, جوڈیشری دیکھو کی آپ نے مرضی. کمیشن جو بنانا ہے وہ جوڈیشل دیکھ لیا نا, ریٹائرڈ جج کو بنا کے تو دیکھ لیا نا. نہیں نہیں, جب اللہ آپ کرے کچھ سپریم کورٹ سرونگ کہنے کے نادیہ, اللہ کرے کچھ سرونگ ٹکا رہے کہ اگر جس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں, یا جس طرح جدون صاحب نے کہا ہے کہ 15 جج اگر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ سے تو بات نکل گئی نا. تو پھر کیا جو بردر ججز جنہوں نے لیٹر لکھا ہے وہ کسی اور ہائی کورٹ کے جج کے آگے جائیں گے؟ پتہ نہیں ان سے سینیورٹی میں وہ سینئر ہیں جونیئر ہیں, یہ کیا ایشو ہے. اچھا, اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں نا. ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہ فل کورٹ بن جاتا ہے شعیب شاہین صاحب, تو ان کی والی بات کہ جی 15 کے 15 ججز جو ہیں وہ پھر آپ وہ ججز کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے. اور ایک اور بات ہے نا, نہیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بن سکے. اپیل میں جاتے ہیں تو اپیل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ 15 کے 15 اس میں شامل ہو گئے, پھر آپ اپیل میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں اپیل کا تو ایشو نہیں ہے نا, کیونکہ کسی کے خلاف تو ابھی آرڈر نہیں پاس کر رہے نا, ابھی تو صرف فیوچر گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اور دیکھیں اس کے 2 آسپیکٹ ہیں, ایک ہے فیوچر انسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن دینا, کہ مثلا سول جج کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے چیف جسٹس کو بولے گا, چیف جسٹس ایکشن نہیں لیتا تو وہ آگے کیا کرے, وہ اس کی گائیڈ لائن دینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سیٹنگ ججز کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے, وہ اپنے چیف جسٹس کو کہتے ہیں, وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا, وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلاؤ, وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا, تو آگے کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے. ایک یہ ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں میں تو ہم تو مطمئن ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے, اور کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم فل کورٹ بیٹھیں گے. انہوں نے نہیں, ہم نہیں ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں فل کورٹ بیٹھے, فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے ججز بیٹھ کے. آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جوڈیشل سسٹم کے اوپر اٹیک ہے, واپس آؤں گی یہی سے بات, جوڈیشل سسٹم کے اوپر اٹیک ہے, اس لیے سارے ججز بیٹھے, اس کا لاہ عمل بنائیں, گائیڈ لائن بھی دیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر آپ کو یہ مطالبہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو حالیہ بینچ ہے اس میں آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو. بٹ جو دوسری طرف کے پینل ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہیں پہ فل کورٹ ہو جائے گا اور پھر آپ جوڈیشل کمیشن کا ہی مطالبہ کرتے ہیں, تو پھر وہ ججز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا وہ ہائی کورٹ سے لے کر آئیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے سینئر نہ ہو, سینیورٹی کا مسئلہ آ جائے. بریک لیتی ہوں, اس کو ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتی ہوں. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے. جس طرح سے بریک سے پہ جانے سے قبل شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن معاملہ یہاں پر بڑا سنگین اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور یہ ایک طرح سے ایک ڈیفائننگ مومنٹ بھی ہے جو ابھی حافظ صاحب بھی یہاں پر کہہ رہے تھے, حافظ حسان صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس ڈیبیٹ کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا, اس معاملے کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا, تو جو اس کے ہمیں نتائج حاصل کرنے ہیں یا جو ہماری خواہش ہے اب وہ کہیں پیچھے نہ چلا جائے, معاملہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے. حافظ صاحب بلکہ جدون صاحب آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, جو یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہے یا نہیں ہے. یہ تو نمبر 1 کہ یہ پارٹی نہیں ہے اس کیس میں, یہ تو پورے ملک کا ایشو ہے. لیکن سب سے زیادہ ریز یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے, یہ تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ اگر فل کورٹ ہی بن گیا, اس کے بعد فیصلہ بھی آ گیا, جب تک ان کی مرضی کے مطابق, ان سے مراد پی ٹی آئی, مطلب شعیب شاہین کو انڈیویجولی نہیں کہہ رہا ہوں,
یہ ان سے مراد پی ٹی آئی ہے، وہ جب تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا. لیکن ابھی میں ویسے مدر کے ساتھ شیخ شہین صاحب کہہ رہے ہیں کٹ پتلی ہے تو کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے میٹنگ کر رہے ہیں کیبنٹ کی، یہ آپ نے سنا ہے نا. ابھی ان کو مطلب کے پی میں 3 دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج نہیں کیوں ملاقات کی وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے، وہ کیبنٹ میٹنگ وہاں پہ ہوتی ہے کور کمانڈر ہاؤس میں. اب اس کو رنگ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے افطاری کی ہے اور اس نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو اشارہ کیا تو آپ 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ، جس کو آج کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر یہ چیز پی ایم ایل این کرتی ہے پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی جو ہے کٹ پتلی بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی جو ہے جو آپ کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر یا لا کے اندر چیز اس کو فالو اسے ڈیویٹ نہ کریں. آپ دیکھیں نا، آپ یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بات اٹھائی، میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک بندے کو نیچا کرنے کے لیے آپ خود بھی اگر وہی کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ شعیب شاہین صاحب کا جواب لوں گی، لیکن ذرا حافظ احسان صاحب سے بات کروں گی. حافظ احسان صاحب، یہ جو آپ بھی اس پہ اپنی رائے دے دیجیے کہ یہ جو خطوط کا معاملہ ہے اور اب وزیر اعظم صاحب اس کی تحقیقات کرائیں گے، ڈیفینیٹلی ایز اے پرائم منسٹر ایگزیکٹو نہیں کرانی ہے. یہ معاملہ اتنا آسان ہے کہ ہمارے ملک میں، اور یہ ہمارے یہاں سیکیورٹی ہے کہ جو چاہے خطوط لکھ رہا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ اس میں آرسینک ڈال رہا ہے اور لکھا چلا جا رہا ہے. مطلب 25 ججز کو خطوط اب تک ارسال ہو گئے، اس میں آرسینک پاؤڈر ہے، اس کے وہ تو لکیلی اس کی مقدار کم ہے، جو بھیج رہا ہے اس کو ہم شکریہ ادا کریں، اور یہاں پر کوئی مسئلہ ویسے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو پوسٹ آفس ہے اس کی دنیا میں رینکنگ کیا ہے؟ مطلب ہر انسٹیٹیوشن کا ایک انٹرنل نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمیں مان لینا چاہیے اس چیز کے اندر کہ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا جس طرح اسے پرفارم کرنا چاہیے دنیا کے ممالک کے اندر. اگر یہی دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہوتا اور اس طرح کے لیٹر آتے تو یہ لیٹر باکس سے آگے لیٹر جانے ہی نہیں تھے. وہاں پہ ان کی سکیننگ کا ایک سسٹم ہونا تھا، وہاں پہ انہوں نے چیک کرنا تھا، اور پھر ڈیفینیٹلی ہونا یہ تھا کہ اس پوسٹ آفس کا اس پوسٹ باکس کے اوپر ایک اپنا بھی سی سی ٹی وی یا کوئی ایسی سرویلنس ہوگی. نہیں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز بورو ہوئی ہے نا، کہ وہ کرے گا وہ کرے گا. الٹیمیٹلی جب آپ جائیں گے تو جو کریں گے آگے سے کچھ چیز ملتا نہیں ہے. اچھا، اب دوسرا اس کے اندر یہی حال ہے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہے. آپ پولیس کو دیکھ لیں، آپ میونسپل کمیٹی کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ہمارے جسٹس سسٹم کو دیکھ لیں. یہ کیا محض اتفاق ہے کہ کوئی بھی ایسی نہیں، اتفاق نہیں ہے نا. دیکھیں جب اتفاق یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج کبھی نہیں ملتی. یہ حسن اتفاق ہے؟ نہیں، حسن اتفاق نہیں ہے، یہ گورننس کا نہیں جدون صاحب، یہ گورننس کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ کے اربوں روپے لگ جاتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، اور جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت آتی ہے تو پتہ کیا لگتا ہے کہ جی 150 کیمرہ نہیں چل رہا، 100 کیمرہ نہیں چل رہا، 50 کیمرے نہیں چل رہے، 70 کیمرہ نہیں چل رہا. اور دوسرا یہ چیز ہے سیف سٹی کے کیمرے نہیں چل رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ان کا کوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تو سسٹم ہونا کہ جس کے اندر ہر 24 گھنٹے کے اندر ایک کلیئرنس جائے کہ جی سارے کیمرے کام کر رہے ہیں، اور اس کو پھر جو ہیڈ ہے یا چیف جسٹس ہے یا جج مانیٹر کریں. بھی لاؤ بھی کل تک اگر آپ کہہ رہے تھے کہ ایک خط ہوتا سمجھ میں آتا، 2 میں سمجھ میں آتا، 10 کے بعد بھی آپ الرٹ نہیں ہوئے. نہیں، وہ میں اس کے ہوا یہ ہے سارا کہ چونکہ ہماری سوسائٹی اور ساری پولرائز ہو چکی ہے اور ڈیوائڈ اتنی ہو چکی ہے، اس کے اندر جس کا جی چاہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ڈال دیتا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے 2 ہیں. ایک یہ ہو گیا کہ آپ نے سارے ایشو کو ڈیویٹ کر دیا، ایک اس کا یہ ریزلٹس نکلا. دوسرا آپ کا سسٹم ایکسپوز ہو گیا کہ جی آپ کے سسٹم کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے کہ اگر کوئی بندہ واردات ڈال کے چلا جائے تو وہ پکڑا نہیں جاتا. اور تیسرا یہ ہو گیا، تیسرا سارا ہو گیا 70% ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ نہیں، تیسرا یہ ہو گیا کہ اسکیننگ کا انتظام نہیں ہے. نہیں، دیکھیں نا، میں نے آپ سے یہی کہا. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی تمام جو کوریئر کمپنیز ہیں وہ آئندہ سے یہ ایس او پی فالو، اور بھی پہلے کہاں تھے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ڈفرینسز چھوڑ کے ایک مین ایشو پہ آنا چاہیے. اور مین ایشو کیا ہے؟ اس ملک کے اندر جوڈیشل ریفارمز، اس ملک کے اندر جو ایلیویشن آف جوڈیشری ہے، اس کے بعد گورننس ہے، ساتھ اکانومی ہے اور سوشل جسٹس. باقی تو جھگڑے چلتے رہیں گے نا. کبھی کہتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ آ گیا، کبھی کہتے ہیں امپورٹڈ آ گیا. یہ تو ایک پروسیس سے چلتا رہے گا. کوئی آج فیورٹ ہے، کوئی کل فیورٹ ہوگا، کوئی پرسوں فیورٹ تھا. لیکن وہ چیزیں میں نے یہی کہا نا کہ لیکن وہ ایک کسی بینچ مارک پہ آئیں، اور الٹیمیٹ جو ہے اس ملک کا جو عام آدمی ہے اصل میں وہ تنگ ہے.
وہ آپ کے اس سارے نظام سے تنگ ہے, وہ مہنگائی سے تنگ ہے, وہ بھائی اکانومی ہمارے سے یہاں تنگ برین ہے. ڈرین سب سے زیادہ ہو رہا ہے, لوگ رہنا نہیں چاہ رہے ملک میں, آپ کو یہ اور پھر ہوگا ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تقریباً 84% لوگ اس ملک کے اندر تھانے کا رخ نہیں کرتے, رپورٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر لٹیگیشن, فورس لٹیگیشن ہے, رائٹس کے لیے کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں چلے کسی ڈیرے پہ چلیں, چونکہ انصاف تو اس ملک کے 20-25 سال ملنا ہی نہیں ہے, چونکہ جائیں گے تاریخ, جائیں گے تاریخ. تو یہ پرائیورٹی جو ہے میں واپس آ جاتی ہوں, میں واپس اسی چیز پہ آ جاتی ہوں. اب آپ بتائے گا کہ جو یہ بات کر رہے تھے ہم واپس فل کورٹ اور 7 رکنی بینچز پہ آ جاتے ہیں کہ وہی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اگر آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو اس میں پھر کون جج ریپرزینٹ کرے گا؟ دیکھیں جو فل کورٹ بیٹھے گی, جو گائیڈ لائن دینی ہے اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں. اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے, انکوائری پرپزز کے لیے 3, 4, 5 جو بھی ججز بنانے ہیں آپ ان میں سے بنا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جو فل کورٹ بیٹھے ہیں بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی اس میں کوئی لیگل بار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ انہیں کو بنائیں, ان میں سے ایک ہیڈ کرے. ہائی کورٹ کے 3-4 سینئر ججز کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو فیوچر گائیڈ لائن دینا ہے, انسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن دینا ہے جو مانگی ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, دیکھیں اگر یہ اس وقت وہ کرنا ضروری ہے. اگر اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹمپٹ کے لیے لکھا ان کو 10 مئی کو 2023 کو لکھا ہے, نہیں اس وقت یہ تو اب لکھا ہے نا, یہ 2024 کا لیٹر نہیں, 10 مئی 2023 کا لیٹر یہ ہے کہ آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. انہوں نے نہیں کی اور اس کو کہا جی ہماری فرحان جنرل صاحب سے بات ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں آئندہ تنگ کریں گے. اچھا دوبارہ جب پہلے میٹنگ ہوئی تو بات یہ ہے کہ اگر اس وقت کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی تو جو اس میں انوالو تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہوتی, تو یہ بات یہاں تک پہنچتی نا. اچھا ایک سیکنڈ, اس میں جدون صاحب مجھے بتائیں, یہ جو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یہاں تک نہیں پہنچ کی, کیا یہ کنڈیم جج اپنے اون پہ نہیں کر سکتا تھا؟ ان کو وائی میں آپ کو کہنے والا, دیکھیں جج جسٹس پابند نہیں ہے پوچھنے کے جی آپ میں کنٹمپٹ ایشو کر رہی ہوں نہ کریں. ایگزیکٹلی, اگر آپ کو جوڈیشل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے, آپ اسی وقت بالکل خود کر. آپ یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ چیف جسٹس سے پوچھیں گے جی ہم کنٹمپٹ کریں یا کریں, یہ کدھر بالکل نہیں لکھا ہوا. نہیں ان کو, انہوں نے ایز اے ہیڈ آف دا جو ہائی کورٹ ہے نا مشورہ کیا ہوگا, پرمیشن بھی نہیں. بات لکھا ہے کہ آپ خود بھی تو کر سکتے تھے. ان کے ریزن دی ہے, دیکھیں نا انہوں نے ریزنز دی ہے کہ ہم چونکہ ایگریوڈ ہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, ہم کمپلیننٹ ہیں, فار دیٹ پرپز آپ اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں سو دیٹ نو ون شوڈ بی اے جج آف ہز اون کاز. یہ پرپز دیکھیں کنٹمپٹر کو جب آپ بات کرتے ہیں نا میرے ساتھ ہی, وہ کنٹمپٹ نوٹس ایشو کر کہتے ہیں جی ہم فارورڈ کرتے ہیں کیس کسی دوسرے جج کو, وہ کنٹمپٹ سنے گا. اگر چیف جسٹس کہتا ہے جی میں نہیں سنتا, نہیں وہ کہتا ہے جی میں نہیں سنا جاتا, کنٹمپٹ نے کسی دوسرے جج کو فارورڈ کر دیں گے. ایک کی کنٹمپٹ دوسرا, کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, ایک جج کی کنٹمپٹ نہیں ہوتی, یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے. یہ جوڈیشل جو ہے مطلب اگر انٹرفیئرنس کر رہی ہے, obstruction of justice ہے, تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. کوئی بھی جج جو ہے وہ سن سکتا ہے. اگر جس طرح تو ادھر تو یہی اصول ہے کہ جس کی کنٹمپٹ ہوتی ہے وہ خود ہی سنتا ہے, لیکن اصولاً اگر آپ نے بہت زیادہ فیئر ٹرائل کرنا ہے, 10A کو فالو کرنا ہے, تو پھر آپ اگر کسی ایک جج کی کنٹمپٹ ہے تو وہ کسی دوسرے کو کہہ کے آپ جو ہے کیونکہ میرا کیس ہے تو آپ کنٹمپٹ سننے سے بند کیا نہیں. صحیح ہے. تو اس طرح تو یہی اس کیس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم ایگریوڈ ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے ہراسمنٹ کی ہے, ہماری فیملی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم خود چونکہ اس میں وکٹم ہیں, لہٰذا بنا کے آپ فارورڈ کر دیتے. لیکن انہوں نے یہی تو خط لکھ کے دے دیا نا, چیف جسٹس کو کہا کہ آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. آپ چیف جسٹس نے دیکھیں نا, چیف جسٹس نے اس خط کی بنیاد پر کنٹمپٹ نوٹس جاری کر کے پروسیڈنگ شروع کر دیتا, نہیں کیا. اب اسی کی گائیڈ لائن دیں گے جج صاحبان. بالکل ٹھیک ہے, چلیے یہ تو ہو گیا. اب معاملہ جو یہ ہے کہ ابھی جو 7 رکنی بینچ ہے, یا اگر فل کورٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے آپ کی نظر میں یہ بڑھے گا؟ وہ 6 ججز کیا وہ بھی یہاں پر پیش ہوں گے اور وہ ایویڈنس ان کو پیش کرنا لازم ہوگا؟ کیا ہوگا اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جی انہیں آنا چاہیے, تو پھر ایک اور کرٹیسزم شروع ہو جائے گا کہ جی انہیں نہیں بلانا چاہیے. تو لیٹس دا سپریم کورٹ ول ڈیسائڈ کہ انہیں کس طرح بلانا چاہیے. ریسپیکٹیبل ججز ہیں, کس طرح انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ انویسٹیگیشن پروسیس کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 10A ہے, جس کے اندر ڈیو پروسیس لا ہے, جس کے اندر سارا دن ہائی کورٹس فیصلے بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی انکوائری کی ہے یا انویسٹیگیشن کی ہے تو آپ نے دوسرے کو موقع دیا ہے, اس کے اوپر جرا کا اسے موقع دی ہے, اس فائنڈنگز کو پھر وہ چیلنج بھی کر سکتا ہے. پھر وہ چیلنج آگے جائے گی, پھر وہ اپیلیبل بھی ہوگا, اور پھر وہ جا کے اس کے اندر آئے گی کہ چونکہ ابھی ہم بات تو کر رہے ہیں نا فل کورٹ کی, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر تو معاملہ چل گیا تھا, چونکہ وہ عدلیہ کا اپنا معاملہ تھا, ان کے اپنے جو سپریم کورٹ رولز سے ان کا چیف جسٹس کی ایک جو ڈسکرشن تھی اسے انہوں نے ریشنل کیا تھا. اب یہ معاملہ 2 پارٹیز کا ہے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایز اے آربیٹریٹر کام کر رہی ہے,
ایز اے کنٹری کا سپریم کورٹ. اب اس کو کوشن رہنا چاہیے تھا اور وہی سپریم کورٹ نے کیا, لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا. یہ بہت ساری اس کے اندر جو کرٹیسزم آئی, ہم سچویشن کو اس جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا ہر کیس کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کھڑا ہو جاتا ہے, ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے, ہمارا پروسیس بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے, ججز بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہی ہے نا, دیکھیں آپ نے جب ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن کو مذاق بنا دیا نا اس ملک میں, تو پھر آپ ہم شروع سے یہی بات ہوتی تھی کہ جب ایک دفعہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنے پہ آ گئے تو پھر یہ چیز بھی آپ روک نہیں سکیں گے. اور وہی ہو رہا ہے. میں اب آپ کو ایک دوسرے اینگل بھی اس کا بتاتا ہوں. مجھے بریک لینا ہے, بریک لیتی ہوں, دوسرے اینگل پہ بھی بات کرتے ہیں. اس بات پہ شعیب شاہین صاحب سے بھی بات کریں کہ جو بات جدون صاحب نے کی تھی کہ پوری کی پوری جو پی ٹی آئی کے ساتھ نیریٹو ہے بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ کے پی میں جا کے پوری کیبنٹ لے کے جا کے وہاں پر آپ بیٹھ گئے, آپ نے کیبنٹ کا اجلاس طلب کر لیا اور پھر آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ آپ افطاری کھانے گئے تھے. تو پھر تو معاملات ایک طرف آپ وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ان کے چیئرمین کہتے ہیں کہ تصویر نہیں آنی چاہیے تھی. تو پھر یہ کیا معاملات ہیں؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس بریک میں بھی بڑی گرما گرما بحث ہو رہی تھی کہ جو کیبنٹ اٹھ کے گئی ہے کے پی کے بشمول وہاں کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور کور کمانڈر ہاؤس گئی, وہاں پہ افطاری کی. اب اس کو کہا گیا کہ جب وہ خبر میڈیا پر آ گئی تو کہا یہ گیا کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی کا تھا. نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو مجھے نہیں پتا, لیکن پتا ہے ڈیفینیٹلی اور بھی فورمز ہیں. بٹ اینی ویز ان سے جواب لے لیتے ہیں شعیب شاہین صاحب کے سے, اور جہانگیر جدون صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں کہ کون کون سے مزید فورمز ہیں. جی میں تو ابھی آتے ہوئے سن رہا تھا بیرسٹر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں. دیکھیں, ایک ہے گورننس کے اور فنکشننگ آف دی گورنمنٹ کے ایشوز. کس کے ترجمان ہیں؟ سیف ہے ترجمان کے پی گورنمنٹ کا. اچھا, کے پی گورنمنٹ کا, اس کی بات سن رہا تھا, مجھے باقی تفصیلات نہیں پتا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے فنکشننگ آف دی گورنمنٹ, ایک ہے پولیٹیکل ڈیسیژنس. فنکشننگ آف دی گورنمنٹ میں ہمارا سب سے بڑا اگر دشمن ہے نا, دشمن جس نے ہمارے اوپر ظلم کیے پی ٹی آئی کے اوپر, وہ اس وقت محسن نقوی ہے, انٹیریئر منسٹر. ہمارے لوگوں کو شہید کیا, مارا, چادر چار دیواری کی پامالی کی. وہ بھی اگر کے پی ہاؤس میں آیا فار دی فنکشننگ فار دی سیکیورٹی پرپزز تو چیف منسٹر سے اس سے ملاقات کی. دوسرا آپ کر لیں شہباز شریف صاحب, جس طرح انہوں نے جو کچھ پچھلے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کیا وہ آپ کے سامنے وہ گیا, یا علی امین آیا, فنکشننگ میں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تیسرا ہے اگر کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے جی سیکیورٹی اور بارڈرز کے جو ایشو ہیں وہ جن کی ذمہ داری وہ ہماری فوج کی ہے, اس کے بارے میں بریفنگ تھی اور سینسٹیو ایشوز تھے جس کے بارے میں ہمیں بلایا گیا اور ہم گئے, انہوں نے ہمیں بریفنگ دی اور پوری کیبنٹ کو. تو اگر یہ ہے تو آئی تھنک فنکشننگ آف دی گورنمنٹ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ دیٹ از ناٹ این ایشو کہ ہم اس کو ایشو بنا لیں. میٹنگ ہے نا, دیکھو یہ کوئی گھر کی میٹنگ تو نہیں تھی, کیا افطاری بریفنگ تھی تو انہوں نے ڈسکلوز کیوں نہیں کی بریفنگ؟ دیکھیں میٹنگ ہوتی ہے, بریفنگ ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس پہ ہم ڈسکس. گورنر ہاؤس میں بھی تو ہو سکتی تھی نا, گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہے, بارڈر کنٹرول تو فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. وہ تو دیکھیں نا اگر فیڈریشن ہے تو آبویسلی منسٹری آف ڈیفینس تو فیڈریشن کا ہے. آپ جائیں میٹنگ, اگر آپ پولیٹیکلی میٹنگ کرنا چاہتی ہے تو آپ جو ہے زرداری ہاؤس میں جا کے کریں افطاری, آپ جاتی عمرہ میں افطاری کریں جا کے, آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس افطاری کریں, جو لوگ پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کریں. آپ دیکھیں نا ایک چور دروازہ کا کرتے ہیں, چناؤ کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر آپ دوسرے دروازے پہ چلے جاتے ہیں. آپ ایک کو کہتے ہیں یہ بڑا فیوریٹ ہے اس کا, ہم تو نہیں کہتے آپ اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ ہو, ہم تو کہتے ہیں آپ جو آئین کے اندر آپ کے دودھ ہیں آپ اس پہ بھی نہیں کہ میں آنکھ بتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, وہ خود کہتا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. تارا بننے کے لیے سب تیار ہیں. ہاں بالکل, آپ نے بات ہمارے منہ کی بات آپ نے کر دی. تیرا ایک تو کہتے ہیں تارا اور تیارا دونوں بننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو نہیں کہا. میں ایک چیز اس کے اندر کہوں گا کہ اگر یہ ہوا ہے تو ایک اچھی شروعات ہے, چونکہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی پاکستان کی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے, پاکستان کی جوڈیشری, ججز, یہ ہم سب کا ہی پاکستان ہے, اور ہمارے کارڈیل ریلیشنز ہونے چاہیے. ایشوز پہ اختلاف رہنا چاہیے, لیکن اس ایشوز کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں سے یہ لگے کہ چیزیں ٹالریٹ نہیں ہیں. مثلا ریزائن مانگ لینا, اس کے بعد کہنا کہ ہم اس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے, پھر یہ کہہ دینا کہ یہ سارا کام ہی فیک اور بوگس ہے. اس کی بجائے جو ہے ایشوز پہ آئیں. اللہ نے آپ کو پچھلی دفعہ موقع دیا. دیکھیں ان کے جو اسد کیسر ہیں
انہوں نے پبلکلی کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں علی امین کو کہتا ہوں کہ تعلقات ختم کر دو، مرکز سے تمام تعلقات ختم کر دو۔ دیکھو نا، آپ اپنی پارٹی کا ایجنڈا تو سامنے رکھیں کہ آپ ریکنسلیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا کر واٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ دیکھیں ایک لیڈر کہتا ہے جی آپ تعلقات ختم کریں، دوسرا کہتا ہے جی اگر آپ ہمارا دشمن بھی آپ تو بٹیں گے نہیں۔ صاحب سے بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لے کے ساتھ ہی چلنا ہے پھر آپ دیکھیں نا کیا کنفرنٹیشن میں ملک آگے جا سکتا ہے، پھر آپ پولیٹیشین کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک منٹ سر، میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم نہ ماضی میں، نہ آج، نہ کل، آئندہ آنے والے کل میں ہم فوج کے مخالف ہوں۔ ہم یہ صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فوج کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر اٹیک نہیں کرنے چاہیے، فوج کا اپنا سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ اس کے اندر ان کو اپنے معاملات رکھنے چاہیے۔ دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔ ہمارا کیا ہے، ہم آج آج سن لیں، اس سے آخری بات، آج عمران خان پرائم منسٹر بن جائے، مجھے بتائیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ کس سے بریفنگ لے گا؟ وہ حافظ صاحب سے، عاصم صاحب منیر سے لے گا۔ بات یہ ہے گورننس کے ایشوز الگ ہیں، ہمارا صرف ایک تھن۔ ہم تو بالکل آپ کی اس بات سے اگری ہیں، ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ سیاست میں رول نہ ہو، فلاں چیزیں نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، لیکن یہ بات آپ کو اب سمجھ آئی ہے۔ ہمیں پہلے بھی آتی تھی، نہیں آتی تھی نا، ہمیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے، پرسوں بھی آتی تھی۔ بھائی آج خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں بجٹ اجلاس ہونا ہوتا تھا، وہ ہونا ہوتا تھا، ہمیں تو نمبر یہ پورے کر کے دیتے تھے۔ نادیہ مجھے ایک بات بتائیں، جدود صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تعلقات تو اوپن کریں، چونکہ دیکھیں نا کہ چیف منسٹر صاحب ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آئے، سب نے اپریشیٹ کیا، آئے، میٹنگ ہوئی، اچھی چیز ہے، اگر یہ بھی ہو گئی ہے تو اچھی چیز ہے، ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ گورننس کے ایشوز پہ پہلے دن سے ہم نے ایک مطالبہ رکھا تھا علی امین گنڈاپور سے کہ گورننس کے جہاں معاملات ہیں یو آر فری کہ آپ ہر جگہ پہ جاؤ، اور اس جگہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قطع نہیں ہے۔ جو آج ہماری بات ہے، جب آپ جا کر کے فارم 45 تبدیل کرتے ہیں، 47 تبدیل کرتے ہیں، جا کر عدلیہ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جا کر کے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر کے آپ پولیٹیکل پارٹیز چینج کراتے ہیں، وہاں ہمارا آپ سے اختلاف ہے۔ وہ جو سیل ہے جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، ہم کہتے ہیں وہ نہ کریں، بس دیٹس آل۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کر دیں، پھر ذرا خان صاحب کے کیسز میں یہ پہ ایڈ آتی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، بطور پارٹی ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، پھر انہوں نے خود کہا یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک سٹانس لیں، یہ نہیں کہ آپ کے حق میں بات ہو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے اگینسٹ ہو آپ کہتے ہیں، اس طرح نہ کریں، آپ میرٹ پہ بات کریں کہ یہ ریلیشن ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام انٹرفیئرنس کرنا نہیں ہے، آئینی معاملات میں انٹرفیئرنس کرنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو یا تو اتنا سپیس دے دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سپیس آپ دے دیتے ہیں جو ان کا ہوتا ہی نہیں، آپ ان کو پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، ان کو یہ تو ایج دے دینا، فرسٹ ٹائم ان کا ایکسپیرینس نہیں، ان کو سارے ایج ان کے پاس ہے، تیسری ادھر 15 سال ہو گئے۔ یہاں پہ تو خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، پہلی دفعہ وفاق میں حکومت کی تھی، اب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر دوسری دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ لائن ڈرا ہوتی ہے، وہ لائن ڈرا ہوتی ہے یا وہ بھی تارے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اب نون لیگ کی اب ذرا بات کرتے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب، بلکہ حافظ صاحب آپ سے بات کر لیتی ہوں، بڑے الزامات لگا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں جس دن یہ بیک آف ہوئے تصدق جیلانی صاحب اور یہ وہ، اس میں توشہ خانہ کیس میں ان کو ریلیف مل گیا، ان کی سزا کو سسپینڈ ہوا، بشرا بی بی کی بھی، ان کی بھی۔ ابھی جو کل سائفر والا ہوا اس میں بھی ججز کے دماغ سے بڑا ہی، اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی سہولت کاری ابھی بھی ہو رہی ہے۔ یہ والا جو ہے کہ اگر حق میں فیصلہ، وہی ان کی والی بات وہاں بھی پارٹی پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جب اگینسٹ آ رہا ہے تو سب صحیح ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بات فیور ہو گئی تو سہولت کاری اب آپ دیکھیں نا کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو انہوں نے جو نیچے سے کسی ججمنٹ آئی ہے، چاہے نیب کی آئی ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈورس کیا ہو، کوئی ایک ججمنٹ بتا دے، کوئی ایک ججمنٹ بتا دے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی ہو یا اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہو، یا کیس ختم ہوئے ہیں یا سسپینڈ ہوئے ہیں یا ریمانڈ ہوئے ہیں اس چیز، تو لہذا یہ جوڈیشری کے متعلق یہ پرسپشن کرنا لائکنگ کا، یہ ڈس لائکنگ کا، یہ بنتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیب کے بھی جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اس کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ جی اگر ان کی سزا سسپینڈ کر دی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا اب تیسری یہ جملے بڑے ہوتے ہیں، پہلے آپ پورے کیس لے کے چلتے، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو فری بھی کرتے ہیں، ہمیں اب اگر آپ یاد ہے تو یہ بتایا جائے کہ اگر نیب نے آج اس پروسیکیوشن سے وڈرا کیا ہے اور وہ حصہ بنا ہے اس چیز کا آرڈر کا کہ جی نیب جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ اب تیسری چیز جو آپ نے سائفر کہی ہے، سائفر کا بہت اچھا کیس تھا
کہ چونکہ ڈیفنس کاؤنسل تھا وہ جو اپوائنٹ کیے گئے تھے جو اوریجنل پرائیویٹ کاؤنسل سے ان کو بائی پاس کر کے کیے گئے تھے ہیسٹ کے اندر کہ ایک اچھا کیس تھا ریمانڈ کا. اب ہوا یہ کہ جب وہ ججز کی آبزرویشن اس طرف چلنی شروع ہو گئی تو انہوں نے شاید کو پرسیو کر لیا کہ یہ کوئٹل کی طرف چلا گیا ہے. اب انہوں نے وہاں پہ جو ڈیفنس کاؤنسل کی اپوائنٹمنٹ یا جرا ہے اسے اون کر لیا جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کو میرٹس پہ جا کے اسد مجید کا سٹیٹمنٹ آ جائے یا اعظم خان کا 164 کا جو میجسٹریٹ نے بھی آ کے کہا ہے کہ اس کے اوپر پریشر نہیں ہے, یا سہیل محمود کا جو سٹیٹمنٹ ہے, یا پرائم منسٹر کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے 342 کا کہ یہ پیرافریز ہے. پیرافریز کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ تھا وہ میں نے کیا ہے. اور کیس دو ہیں جو کلیئرلی, ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے وہ کاپی جو تھی اس کو لہرایا اور دوسرا اس کے اندر کہا کہ جی اس کو پبلک کے اندر کیا. لیکن اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دو کیسز میں ایک ساتھ سزا نہیں ملتی. ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو چھپا لیا, دوسرا یہ ہے وہ لاپرواہی کاپی گئی وہ گئی نا, کھو دیا یا وہ تو انہوں نے خود کہا نا, انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں وہ کاپی کدھر ہے, وہ کاپی کہاں ہے ملٹری سیکٹری کا. چلیں ایک اور بریک. اگر 342 کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور اسی کے اوپر اسپیشل جج نے رلائی کیا ہے. اب اگر انہوں نے اس کو کر لیا اور ویزا ورس کو اور ججمنٹ آ گئی ایویڈنس کے اوپر تو پھر وہ آئے گی تو بہت اچھا کیس. تو میرا خیال ہے کہ لیگل اسٹریٹجی کے اندر شعیب صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں. پوچھتے ہیں نا کہ جب نیب خود اس کو ڈیفینسو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں, یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہے آپ اس میں اس سزا کو ختم کر دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جتنے بھی ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیے تھے وہ کسی کیس کو اسٹیٹ نے سپریم کورٹ کے اندر جا کے اسے نہیں فٹافٹ کہا کہ اسے لگائیں اور وہ آرڈر غلط ہیں. یہ سارے بریک لے لیں, ٹائم لیتی ہے تو پھر وہ بریک لے لیتے ہیں. آج جدون صاحب جو ہے نا وہ فل سکسر مار رہے ہیں. بریک لیتی ہوں, بریک صاحب آتی ہوں ان سے اس کا مطلب پوچھتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم بریک پہ جانے سے قبل یہ بات کر رہے تھے کہ نیب کے خود اپنے پروسیکیوٹر اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ یہ سزا سسپینڈ کر دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جدون صاحب؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس بندے کو آپ نے 2-3 سال کے لیے کچھ ڈیفیکلٹیز میں ڈالنا ہو ایک کیس بنا دو. آج تک جتنے بھی سیاسی کیس بنے ہیں, ابھی ہمارے بھائی نے کہا جی کہ ہائی کورٹ جو ہے ریمانڈ کرتی ہے, مطلب کیسوں کے اندر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی. آپ ایسا پولیٹیکل کیس بناتے ہیں جو وہ 2-3 سال کے لیے ٹرائل کورٹ میں چلے, پھر آگے اپیل آئے, پھر کیس ختم. اب ایسے لوپ ہولز رکھتے ہیں کہ جب دل چاہے بنا دے, جب دل چاہے کو تھوڑا سا جب آپ کو ریلیف دینا ہو فلیکسیبل. فرسٹ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جاتا ہے نا, جب ججز اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر اس کی وجہ ہوتی ہے نا, یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے, جان بوجھ کے کیس دیکھیں نا. آپ نے غلط کیس تو بنا اب ہم دیا. اس سے کیا اخذ کریں کہ یہاں پہ تھوڑی سی ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں؟ آپ یہ حض کریں کہ سیاسی کیس کوئی بھی ہوتا ہے وہ سیاسی بنیادوں میں بنتا ہے. آپ یہ حض کریں کہ سیاسی کیس کے پیچھے انٹرفیئرنس ہوتی ہے. آپ یہی حض کریں کہ سیاسی کیس جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں بنتا, وہ بوگس ہوتا ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے بنایا جاتا ہے, بعد میں غلط ہو جاتا ہے. وہ جو سیاسی جس بھی وجوہات سے بنا تھا وہ وجوہات سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. وہ آج نہیں ہٹا جائے گا, 1 سال بعد ہٹ جائیں گے, 2 سال بعد وہ خود ہی کہہ دیں گے ختم کرو. صرف ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے اس چیز کے اندر کہ جن سیاسی کیس کا جو ایک ایریا تھا جو 2018 والا تھا اس کے اندر ڈینائل تھا, ان کیسز کے اندر پارشل ایڈمیشن بھی ہے, اور وہ جو پارشل ایڈمیشن ہے اصل وہ بھی پرابلم کرتا ہے. آپ کوئی دیکھ لیں, آپ الیکشن کمیشن کا کیس دیکھ لیں, وہاں پہ مان گئے کہ یہ فورم ٹھیک نہیں ہے اور ہم ایف بی آر چلے گئے, حالانکہ فورم الیکشن کمیشن تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو سمبل والا تھا وہاں پہ مان گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان ایشوز کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سائفر والا معاملہ دیکھ لیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. پھر اس کے بعد سسپینشن آف ججمنٹ والا پہلا تھا. تو جو پارشل ایڈمیشن یا پارشل جو بھی اس چیز کے اندر کہیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ایک وہ بھی پرابلم ہے. لیکن بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک کیس بن جائے یا کسی کانٹیکسٹ کے اندر بھی آ جائے تو ایک ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل نیریٹو اور ایک ہوتا ہے لیگل نیریٹو, اور اگر دونوں چلتے رہے تو میرا خیال ہے اس سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ پھر امبیرسمنٹ کے اندر نہیں آتی. دیکھیں ان کا جو ہے نا ابھی افطاری بھی ہو گئی ہے, میٹنگ بھی ہو گئی ہے, تو ابھی انشاءاللہ کیس آہستہ آہستہ ان کے ٹھیک ہوتے ہیں, شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. ہوتا ہے نا 2 سال لگ جائیں گے, 2 سال 3 سال اور لگ جائیں گے. ہاں ٹائم لگتا ہے. 2017 کے کیسے جا کے 2024 پچھلے ہفتے اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں انہوں نے کئی کیسز کے اندر جو عدالت جب 200 سے زائد مقدمات آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائیں گے تو جاری ہوں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں آج جو ہمارا ایک ہے سیاسی مخالف ہونا, ایک ہے ہمارا دشمن ہونا,
رانا ثناء اللہ تو دشمن ہے نا عمران خان کا, اور اس نے جس یہ طرح کام ہمارے نہ کریں, سنیں میں نا اس کو نہیں مانتا ہوں. سن آپ نہیں کوئی مانتے سیاسی نا, بندہ سیاسی کو دیکھیں نا دشمن سر نہیں ایک ہوتا. جو منٹ, اصل آپ کسی نہیں بندے کہتے تو نا, نام نہیں لیتے اس کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں پچھلے ایک سال نہیں, سے. اس طرح اچھا دیکھیں, کن کے وہ زمانے کچھ میں نہیں سکتا. سن لیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب نے رانا ایسے ثناء اللہ statements یار دیے. جدود صاحب آپ لیکن رانا اس ثناء پارٹی اللہ کا صاحب نے بات تو ایسے سن لیں. اسٹیٹمنٹس دیا, ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے, رہیں گے, ان کو یہ اور کرنا یہ ہے, پہلی دفعہ نہیں دیا, ختم ہونا پچھلے ضروری ہے. سال بھی دیا ہے. پولیٹیکل سلوگن ہے. مجھے بتائیں اچھا ایک عمران منٹ خان سننے دینا, جدود منٹ. صاحب سننے کی عادت ایک ڈالیں. عمران خان اپنی ایف آئی آر کرا سکا ہے پنجاب کے اندر اس پہ اٹیک ہوا تھا, بتا دیں کرا سکا ہے؟ بھائی نہیں کرا سکے نا. اپنی حکومت ہوتے ہوئے نہیں کرا سکے. رانا ثناء اللہ اپنے انٹیریئر منسٹر کو ایک کانسٹیبل پہ ایف آئی آر نہیں کرا سکا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ہمارا ذاتی دشمن بھی ہے عمران خان کا, اس کے بقول بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں, کوئی ذاتی دشمن ٹھیک ہے, اس کے بقول بھی وہ اس مجھے لیے آپ ہیں, وہ بتائیں. اس لیے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن سے پہلے جس طرح سے کیسز میں تیزی دکھائی اور جس تیزی کے ساتھ سزائیں دی, وہ اس کا بیکلیش آیا, مطلب وہ نون لیگ کے لیے چاہتے غلط تو ہوا, کچھ اور تھے نا. ثابت ہوا, یعنی اس کو وکٹمائز کیا گیا اور وکٹمائز مجھے بتائیں کس کے زمانے میں جیل گیا تھا, وہ کس کے زمانے میں وہ جیل گیا تھا؟ اگر وکٹمائزیشن کی بات کریں تو کیسے اٹھایا تھا؟ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ خود نہیں تھا چیف منسٹر, اس نے بھی اٹھایا تھا. جب 9 مئی کو اٹھایا وہ رانا ثناء اللہ نہیں تھا, رینجرز کے ذریعے جب اٹھوایا وہ رانا ثناء کی اللہ. بات کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح اصل بات رات یہ ہے 12 بجے تک 1-2 بجے تک ہیئرنگز ہوتی رہی, رانا ثناء اللہ کے ذہن میں یا اس طرح کی کماش کے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جناب یہ سزا دے دیں گے. 3 مقدمات اٹھائے کہ جناب عمران خان بہت آنیسٹ آدمی ہے, چلے توشہ خانہ میں سزا دے دو اور پبلک کو ایک میسج دو کہ یار یہ تو فارغ ہو گیا. دوسرے کیس میں سزا دے دو, نہیں اچھا یار یہ چھوڑ دو, محب وطن تو ہے, نہیں سائفر میں سزا دے دو, لوگوں کو میسج آئے گا یار محب وطن بھی نہیں ہے. تیسرا جناب وہ بہت مذہبی آدمی ہے, نہیں جناب عدت والے سزا دے دو, یہ میسج آئے گا کہ یہ بات بھی نہیں ہے. یہ اس کو پبلک کو مایوس کرنا مقصد تھا ان کا, لیکن پبلک نہیں ہوئی, پبلک اٹھ کھڑی ہوئی. لیکن ایک بات طے ہے کہ جب آپ نے ان ججز کو وہاں بٹھا کے ان کو مجبور کر کے, انہوں نے جس طرح کا بلڈ پریشر اور ہاسپٹلائز ہوتے رہے اور جس انداز سے انہوں نے سزائیں دی ہیں, وہ سزائیں مینٹینیبل ہیں ہی نہیں, یہ ہر کسی کو پتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے اگر مقدمات ہوں گے, جب اوپر کی سطح پہ آئے گا اس کی ویریفیکیشن ہوگی, جب کیس سنا جائے گا آٹومیٹکلی ختم ہو جانے. حافظ احسان صاحب, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ ہمیں تو اس کا نقصان ہوا, انہوں نے وکٹم کارڈ پلے کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیے. الیکشن سے پہلے جو جس طرح سے ہیئرنگز چلی, 12 گھنٹے کی پروسیڈنگ, فوری سزائیں, اس کا بیکلیش آیا اور بیکلیش نون لیگ اس کی. دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں جو ان کی گفتگو سن رہا تھا یا سارا, ہم اپنی جو پولیٹیکل کانورسیشن ہے یا جو پولیٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں جو نہیں لے کے جائیں. کوئی پاکستان کا سیاسی آدمی جو ہے وہ دوسرے کی جان کا دشمن نہیں ہے. اس نے اپنی اور جب اسے پتا ہو کہ کل کو یہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے اندر آ سکتی ہے تو وہ کس طرح ایکسٹریم سٹیپ لے سکتا ہے اس چیز کے اندر. جن لوگوں نے بھی کرایا آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا نا, مانتے نہیں ہے ریئلٹی کو, نہیں آج تو ثابت ہوا نا کہ جوڈیشل مرڈر ہوا. کون لوگ ملوث تھے؟ نہیں, اگر کو آپ ایک چیز کریں وہ طاقتور لوگ ملوث تھے نا. معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا شیخ شاہین صاحب, سیاسی جماعتیں اس ایکسٹریم پر نہیں جاتی, چونکہ اس لیے نہیں جاتی. مجھے جو جاتے ہیں ان کا آپ نام نہیں لے رہے. تو بھائی جو جاتے ہیں جو جاتے وہ افطاری کراتے ہیں آج کل. بہت شکریہ جدون صاحب, حافظ احسان صاحب, شعیب شاہین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے ناظرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.